सर हमीद साहब प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज चितवाल का कि आपने मुझे पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स से मुखातिब होने का मौका दिया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कॉलेज के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम असातिज़ा कराम का, टीचर्स का, कि वो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का मुस्तक़बिल और पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज बैठे हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हुसूल इल्म के लिए पुरअज़म होकर हर रोज़ एक नए जज्बे के साथ कॉलेज में आते हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, अच्छे अच्छे और तालीमी अदारों के अंदर आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि आप पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर इंशाअल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं फ्यूचर के, यहाँ पे फ्यूचर के इंजीनियर्स बैठे हैं, यहाँ पर फ्यूचर के बड़े अच्छे बिजनेसमैन बैठे हैं, यहाँ पे अच्छे लॉयर्स बैठे हैं, यहाँ पर अच्छे पॉलिटिशियंस बैठे हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है कि आप एक कामयाब तालिब इल्म किस तरीके से बन सकते हैं। कामयाब स्टूडेंट, बोले कामयाब स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आप में से कौन बच्चा है जो समझता है जी मैं बड़ा लाइक फाइव और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं है, कोई एक तो जवान होना चाहिए ना, इकबाल का शायर, एक ने हाथ खड़ा किया है, नहीं कुछ हाथ खड़े होने। अच्छा, लाइक स्टूडेंट कौन सा होता है? मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ, जो अच्छे मार्क्स लेता है, जो अच्छे ग्रेड्स के साथ एग्जाम के अंदर पास होता है, वो लाइक स्टूडेंट होता है। अच्छे नंबर लेता है वो तो आप देख ली ना, उसके पास हो सकता है, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स अच्छी थी, ज़हीन था लेकिन पेपर के अंदर स्ट्रेस ले गया, ठीक है जी, स्ट्रेस की वजह से वो पेपर को सही सॉल्व नहीं कर सका। ज़हीन तो था लेकिन वो जो एग्जाम टाइम के दौरान, पेपर के दौरान प्रेशर है उसको वो फेस नहीं कर सका, ठीक है, नंबर उसके कम आ गए, लेकिन ज़हीन तो था। तो एक चीज पहले ये ज़हन में रख लें, ज़हीन वो नहीं होता जो नंबर ज्यादा लेता है, ज़हीन वो होता है जो अपनी पूरी जिंदगी को इस तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ता है कि वो अपने गोल जो उसने अपनी जिंदगी के लिए सेट किया होता है उसकी तरफ वो पेशकदमी करता रहता है। कभी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, कभी उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता, स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है और बिल आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वो है असल स्टूडेंट, वो है असल कामयाब इंसान। और आज जो हमने सीखना है कि आपने कामयाब तालिब इल्म कैसे बनना है। जब आप कामयाब तालिब इल्म बनेंगे फिर यकीनन आप एक कामयाब इंसान भी बनेंगे, फिर आप यकीनन एक कामयाब पाकिस्तानी शहरी भी बनेंगे जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा बल्कि वो सोसाइटी के अंदर जाके मुआशरे की तामीर की जिम्मेदारी भी उठाएगा, यानी उसकी कामयाबी बाकी लोगों के लिए मिसाल बने और बाकी लोग उसको फॉलो करके वो अपनी जिंदगी को भी कामयाब बनाए। कामयाब स्टूडेंट बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? कुछ आदत डेवलप करनी है, कुछ हैबिट्स डेवलप करनी है कि जो आपने अपनी जिंदगी का, अपनी रोजमर्रा रूटीन का आपने हिस्सा बनाना है, उन आदत को, उन हैबिट्स को। बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर अच्छी हैबिट्स भी होती हैं और बुरी हैबिट्स भी होती हैं। आप अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और थोड़ी सी अपनी विल पावर के साथ जो बुरी आदतें होती हैं उनको छोड़ भी सकते हैं। सुनने में ये आता है कि बुरी आदतें बंदे के साथ ही जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप अच्छी आदत को जैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के किसी भी पीरियड के दौरान, और सबसे जो बेस्ट टाइम है अच्छी आदत को अडॉप्ट करने का वो यही टाइम है जो आप लोग गुजार रहे हैं।
اب یہاں پر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, کچھ سیکنڈ ایئر کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے, مجھے بتایا گیا زیادہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ وہ آپ کا لائف کا وہ بیسٹ ٹائم ہے جب آپ اپنی زندگی کے اندر اچھی عادات کو اگر اپنا لیں گے, اچھی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے, تو پھر آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے. آپ کامیاب طالب علم بھی بنیں گے, آپ اچھے مارکس بھی لیں گے, اوور آل آپ کا کالج کے اندر ایک اچھا جو ہے پوسچر بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آگے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کامیاب انسان کے طور پر اپنی زندگی کو بسر کریں گے. اور میں یہ یقین سے آپ کو کہتا ہوں, اگر آپ ان ہیبٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہ یہ سارے اساتذہ آپ پر فخر کریں گے, بھائی یہ جو بیچ تھا نا اسٹوڈنٹس کا, یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی تصویریں لگی ہوں گی یہیں پر, دیکھیں آپ جب کالج میں انٹر ہوتے ہیں باہر پکچر تو لگی ہوتی ہے نا بچوں کی, وہ پراؤڈ ہوتے ہیں کالج کا, وہ اپنے پیرنٹس کا پراؤڈ ہوتے ہیں, وہ اس سٹی کا, اس شہر کا پراؤڈ ہوتے ہیں. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی بھی پکچر وہاں پہ آئی؟ بولیں کرتا ہے نا جی. تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کالج کا ایک احساس ہے اسٹوڈنٹ کی پکچر ایک کالج اپنی بورڈ کے اوپر لگاتا ہے, اس کے لیے پوری زندگی کا آنر کی بات ہوتی ہے, تو آپ میں سے ہر بچے کی پکچر وہاں پر آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, یہ عادات آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے, آپ نے ان عادات کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان عادات کے آپ کے اندر جب ڈیولپ ہوں گی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بنیں گے. سب سے پہلی ہیبٹ جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے وہ ہے آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. گیٹ آرگنائز. دیکھیں انسان وہی ترقی کرتا ہے جس کی لائف آرگنائزڈ ہوتی ہے. جس کی لائف آرگنائزڈ نہیں ہے نا, وہ جتنا بھی ذہین ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. ایک لیول پہ جا کے اس کی ترقی کی رفتار کم ہو جائے گی, یا ترقی کی رفتار بالکل ختم ہو جائے گی. اپنے آپ کو آپ لوگوں نے آرگنائز کرنا ہے, اپنی لائف کو پلان کریں. پلاننگ اٹ سیلف ایک بہت بڑی خوبی ہے جو انسانوں کے اندر ہونی چاہیے. آپ اپنے آپ کے دن کی پلاننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس, آپ کے ویک کی پلاننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس. اس پورے دن کا ایک شیڈول, ایک سکیڈول ہونا چاہیے ہمارے پاس. اس پورے دن کے اندر میں نے کیا کرنا ہے, پورا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا ٹائم اپنی اسٹڈیز کو دینا ہے, میں نے کتنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے, میں نے کتنا ٹائم اپنے دوستوں کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب نکلے دوستوں کے ساتھ تو 6 گھنٹے دوستوں کے ساتھ ہی آپ نے گزر کر لی. نہیں, آپ کا پورا پلان ہو کہ یار میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا, رات کو اتنے بجے سونا ہے. اس دوران کی پوری پلاننگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کالج کے اندر کیا لیکچرز ہو رہے ہیں, ان کو میں نے کس طریقے سے کور کرنا ہے, اس ٹائم کو میں نے مینج کس طریقے سے کرنا ہے. یہ پوری پلاننگ کرنا اپنے ڈیز کی, اپنے ویکس کی اور اپنے منتھس کی. جب آپ اپنی پلاننگ کریں گے, اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے, اپنے رہن سہن کو آرگنائز کریں گے, یہ عادت آپ کے اندر جب زمانہ طالب علمی کے اندر, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی, یہ عادت پھر آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی لے کے جائے گی. ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ بڑی اچھی اچھی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں کسی سوچ کے ساتھ, لیکن وہ آرگنائز نہیں ہوتے, وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے. کمپٹیشن, آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے بھائی. آپ کمپٹیشن میں پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ کی لائف آرگنائز نہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور اپنی لائف کے اندر پلاننگ کو لے کے آنا ہے. کس کو لے کے آنا ہے؟ پلاننگ کو لے کے آنا ہے. اپنے ڈیز کو پلان کریں, اپنے وقت کو پلان کریں کہ آپ نے اپنا بیسٹ وقت کیسے یوز کرنا ہے. دیکھیں جو بچہ ٹاپ کرتا ہے نا, پنجاب لیول پہ ٹاپ کرتا ہے, جو بچہ بورڈ کے اندر ٹاپ کرتا ہے, اس کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہے, آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے. وہ کیسے ٹاپ کر لیتا ہے؟ وہ اس لیے ٹاپ کر لیتا ہے کہ وہ اس ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کرتا ہے. وقت کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں میرے بھائی, آپ نے وقت کے اوپر حاوی ہونا ہے. اگر وقت آپ کے اوپر حاوی ہو گیا, یہ 2 سال اس کالج کے گزر جائیں گے, یہ چٹکی میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ یہاں پہ جو ٹیچرز بیٹھے ہیں دیکھیں نا, انہوں نے کتنے بیچ گزار دیے. آپ کا بھی ٹائم ختم ہو جائے گا, یہ 2 سال گزرتے پتہ نہیں چلے گا. لیکن اگر ان 2 سالوں کی اہمیت کو آپ سمجھ گئے اور آپ نے بیسٹ یوٹیلائز کر لیا اس ٹائم کو, اپنے آپ کو آرگنائز کر کے
اور اپنی لائف کو پلان کر دیں, آپ کی پوری زندگی آگے بن جائے. اور یاد رکھیں وہ بچے جن کے والدین کے پاس بڑے بینک بیلنس ہے, بڑی جائیدادیں ہیں, وہ تو بھائی وقت گزار لیں ایسے ہی اپنے آپ کو آرگنائز کیے بغیر. اور جن کے سمجھتے ہیں کہ جن کے والد صاحب بھی بڑی اسٹرگلنگ لائف گزار رہے ہیں, بڑی مشکل سے آپ کی فیسیں, انہوں نے آپ کو پنجاب کالج میں کیوں ایڈمیشن دلوایا ہے؟ اس لیے دلوایا کہ بھائی ہمارا بچہ پڑھے, وہ آپ کی فیسیں گورنمنٹ کالج میں بھی بھیج سکتے, وہ آپ کی زیادہ فیسیں کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے, یہاں پر ان کی اچھی گرومنگ ہوگی, اچھی اسٹڈی ہوگی. جن کے والدین اسٹرگلنگ لائف گزار رہے ہیں, یعنی ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, جو کماتے ہیں اپنے بچوں پر لگا دیتے ہیں, ان بچوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں. ان بچوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیں, آرگنائز لائف نہ گزاریں. بھائی تعلیم نسلوں کے مقدر کا تعین کرتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے, اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے, ہو سکتا ہے آپ بھی یہیں پر رہ جائیں. اور اگر آپ بہتر طریقے سے اس وقت کو یوٹیلائز کر دیں, یہ جو اساتذہ آپ کو کہتے ہیں, یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے, آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل جائے. تقدیر بدلنا آپ کے اپنے ہاتھ میں, تقدیر انسان خود بناتا ہے, دعا کا اثر ہوتا ہے, لیکن 90% آپ کا اپنا ہاتھ ہے اپنی تقدیر کو بنانے میں, اپنے فیوچر کو بنانے میں. جب بچے پڑھتے نہیں ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں, دعا کر دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. بچہ جب خود نہیں کرنا چاہ رہا تو پیر صاحب کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ وہ تعویذ کیا کرے گا؟ تعویذ بھی اثر تب کرے گا یا ان کی دعا بھی اثر تب کرے گی جب آپ کچھ کر رہے ہوں گے. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے کیا کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے. تو آپ نے اپنا پلان کرنا ہے پورا دن. آئندہ سے اپنا پورا دن پلان کریں, اپنا ویک پلان کریں, اپنا منتھ پلان کریں, اور اس پلاننگ کے مطابق بھئی یہ ٹائم میری اسٹڈی کا ہے, وہ ٹائم ادھر سے ادھر نہ ہو, یہ ٹائم میری فیملی کا ہے, یہ ٹائم فیملی سے مراد کزن کی طرف جانا ہے, بھئی یہ میرا ٹائم اسٹڈی کا ہے, اس کو کمپرومائز نہ کریں. یہ جو آپ کے 5-6 سال ہیں, یہ کالج آگے یونیورسٹی, آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے, یہ ٹائم ہے جو آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے, اپنی اسٹڈیز کو دینا ہے. اس کے بعد ساری زندگی پڑی ہے جناب فیملی کے لیے اور ساری چیزیں. اس کے بعد اس وقت کے اندر آپ نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے, اپنے گول کی سیٹنگ کرنا ہے. یہ جو میں نے لفظ پہلا بولا, اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اس کے اندر آپ کی گول سیٹنگ بھی ہے, اس کے اندر آپ کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ بھائی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے بننا کیا ہے, میں نے کس لیول تک جانا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں, آپ جو سوچتے ہیں نا, اور سوچ کر پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, پھر آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں, اس جگہ پر آپ پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے جی, گیٹ آرگنائزڈ. اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, بولنے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے. دوسری چیز دوسری عادت جو آپ نے میرے بھائیوں ڈیولپ کرنی ہے اپنی زندگیوں کے اندر, اپنی عادت بنانی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی. ملٹی ٹاسکنگ یہ ہوتی ہے, ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ دیکھیں, اگر آپ نے کرکٹر بننا ہے نا, پھر آپ کرکٹ کھیل لیں. لیکن اگر آپ نے تعلیم کے اندر اپنا کیریئر بنانا ہے نا, تو اگر آپ کہیں گے یار میں دونوں کام ساتھ ساتھ چلا لوں گا, ایسے نہیں ہوتا. ملٹی ٹاسکنگ اسٹڈیز یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا ایسی ہے کہ دو کشتیوں کا وہ مسافر ہے, اور جو 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ بیچارہ کیا ہوتا ہے, ڈوب جاتا ہے. ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پورا فوکس اسٹڈیز کے اوپر, بس ادھر ادھر نہ دیکھیں. ادھر ادھر آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کا مقدر سنوارنا ہے, ایک ہی ٹاسک ہے, وہ ٹاسک ہے تعلیم. ایک ہی ٹاسک ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, ایک ہی ٹاسک ہے میں نے اس کالج میں سب سے زیادہ نمبر لینے. جب ہر بچہ اس طریقے سے کرے گا تو وہ اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ جو آپ کو یہاں سے ٹاسک ملتے ہیں وہ اس کو اچیو کر کے آئے گا یا نہیں کر کے آئے گا؟ ہر طالب علم کی جب یہ خواہش ہوگی کہ اس بورڈ کے اوپر میری پکچر لگنی چاہیے اگلے سال, کہ جس کو لگا کر یہ پنجاب کالج اور ایڈمیشنز کو اٹریکٹ کرے اور اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرے, وہ بورڈ پہ فیس میرا ہو, میرا چہرہ ہو. جب ہر بچہ اس طریقے سے محنت کرے گا, آگے بڑھے گا,
تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور لیکن اگر آپ نے جناب اس لائف کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیا دوسرے کاموں کے اندر جو آپ کا اصل مقصد ہے اس سے آپ ہٹ کے یا اس کو آپ نے کم وقت دیا تو پھر آپ وہ جو پیک ہے اس آپ کے پروفیشن کی یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے کامیاب ہونا اس پر آپ نہیں پہنچ سکے. تو ملٹی ٹاسکنگ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی ملٹی ٹاسکنگ میں فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں 3 کام کر رہے ہوں 2 کام کر رہے ہوں. نہیں کر سکتا بندہ. ایک کام ایک وقت میں ایک کام بہتر طریقے سے انسان کر سکتا ہے. تو ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ طالب علم ہیں, تو ابھی آپ کا کیا فوکس ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیوں؟ بولو اسٹڈی. پورا فوکس اسٹڈی کے اوپر. اور یہ آپ کا ٹاسک ہے, آپ کی زندگی اس سے بننی ہے, اس لیے اپنے وقت کو ادھر ادھر آپ نے ضائع نہیں کرنا. تو دوسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹاسک آپ کر رہے ہیں پورا فوکس اس کے اوپر. کل آپ پریکٹیکل لائف کے اندر چلے جائیں گے, یہی عادت جو آپ نے ڈیولپ کی ہوگی, یہی کہ میں نے اپنے ٹاسک کے اوپر فوکس کرنا ہے, یہی چیز آپ کو وہاں پہ بھی فائدہ دے گی. ٹھیک ہے جی. تو دوسری چیز کیا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی, ایک ٹاسک کے اوپر فوکس کرنا ہے ہمیشہ. کس کے اوپر؟ ایک ٹاسک کے اوپر. یہ آپ نے دوسری جو ہے ہیبٹ انشاءاللہ تعالی ڈیولپ کرنی ہے. تیسری ہیبٹ جو آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں وہ ہے کہ جی ڈوائڈ اٹ اپ. اپنے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنا ٹائم بنائیں کہ یہ 40 منٹ میں نے پڑھنا ہے, پھر 20 منٹس کی میری بریک ہے, ان 20 منٹس میں یا 15 منٹس کی میری بریک ہے, اس بریک کے اندر آپ فیس بک یوز کریں, آپ انسٹاگرام یوز کریں. میری بات سمجھ گئے؟ لیکن بریک کے اندر پھر اگلے 25-35 منٹ پڑھیں. اور اسٹڈیز بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ فوکس زیادہ ٹائم کے لیے برقرار نہیں رکھ سکتے, اس لیے اپنے اسٹڈی کے پیریڈ کو ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں. یہاں پہ بھی لیکچرز آپ کے جو پیریڈ وغیرہ ہوتے ہیں 45 منٹ کا ہوتا ہے نا تقریباً 40 منٹ, اس کے بعد بریک ہوتی ہے تھوڑی, پھر اگلا, پھر لیکچر, پھر بریک. اس طریقے سے آپ نے اپنے گھر کے اندر بھی جو ٹائم ہے آپ دیکھیں 3 گھنٹے آپ نے کہا جی میں نے شام کے اوقات میں 3 گھنٹے میں نے رات کے اوقات میں رکھے, تو ان کو آپ ڈیوائڈ کریں اس طریقے سے, اس میں 10-10 منٹ کی بریک رکھیں. 40 منٹ پڑھیں پھر 10 منٹ کی بریک, پھر 40 منٹ پڑھیں 10 منٹ کی بریک. اس طریقے سے آپ کا فوکس بھی برقرار رہے گا اور آپ انشاءاللہ تعالی ڈائیورٹ بھی نہیں ہوں گے. اور آپ وہ جو میم نے بولا کہ اچھے مارکس لینے کے لیے, ٹاپ پر آنے کے لیے روزانہ 5 سے 6 گھنٹے پڑھنا ضروری ہے, اور یہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر آپ واقعی ٹاپ کرنا چاہتے ہیں, کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو 5 سے 6 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. چوتھا پوائنٹ, اب یہ بتائیں آپ کی نیند کتنے ٹائم کی؟ رات کو سب سے لیٹ کون سویا تھا؟ رات 12 کس نے کلاس لیا رات کو 12؟ تو کتنی نیند لی آپ نے؟ 5-6 گھنٹے. یاد رکھیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی نیند بھی بہت ضروری ہے, اور آج کل اس کی وجہ سے نیند جو ہے نا بچے اب ان کی کم ہو گئی ہے. اب آپ والدین سو گئے, آپ کے پاس یہ والا نیند جب آپ کالج میں آئیں گے, وہ ہے نا شعر ہے, ساری رات کی جاگتی آنکھیں کالج میں کیا پڑھتی ہوں گی. اگر نیند اچھی نہیں لیں گے صبح کالج میں آ کے فوکس کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے جی. تو کالج میں فوکس کے لیے, اسٹڈیز میں فوکس کے لیے اچھی نیند ضروری ہے. تو کم از کم 6 گھنٹے سونا یہ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 6 گھنٹے سے زیادہ سونا یہ عشی ہے. 6 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. اپنی نیند کو 6 گھنٹے میں کریں, اور جو میں نے کہا پلان بنائیں کتنے بجے سونا ہے, وہ آپ بے شک 11 بجے سوتے ہیں. نماز کے لیے صبح آپ کو اٹھنا ہے 5 بجے. 6 گھنٹے کی آپ نے نیند ضرور لینی ہے. کتنے گھنٹے کی نیند لینی ہے جی؟ 6 گھنٹے کی نیند ضرور لینی ہے. یہ آپ کی اسٹڈیز کے لیے, آپ کو مینٹلی فریش رکھنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اگلا پوائنٹ جو ہے جو آپ نے اپنی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے, یہ کتنا پوائنٹ میں بتانے لگا, وہ ہے جی ٹیک نوٹس. کیا جی؟ ٹیک نوٹس. کتنے بچے نوٹس لیتے ہیں کلاس کے دوران؟
जो टीचर पढ़ा रहा होता है नोट्स लेना, कितने बच्चे लेते हैं? अच्छा, आपको ठीक है, अगर मैक्सिमम बच्चे लेते हैं ये अच्छी बात है। इस आदत को आपने डेवलप करना है। और जो नोट्स होते हैं ये जब आपका एग्जाम पे होता है तो यही तो सब चीज होती है आपको। बाहर बच्चे हैं वो नोट्स नहीं लेते या वो दूसरों को कहते हैं नोट्स मुझे अपने देना, मांगने लगते हैं ना नोट्स। कॉलेज में सबसे अच्छे नोट्स आपके होने चाहिए। हर बच्चा ये कोशिश करे कि कॉलेज के अंदर सबसे अच्छे नोट्स मेरे हों। बाकी स्टूडेंट्स आपसे वो जो है ना नोट्स मांगे। इस तरीके से आप लोगों ने अपने नोट्स को इंशाल्लाह ताला करना है। देखिए 5वां पॉइंट है कि आपने अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। ये आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स लेने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा जी, इसके बाद 6th पॉइंट, ये जो आपने हैबिट डेवलप करनी है वो है कि राइट वे ऑफ स्टडी। अब आप हैरान होंगे कि राइट वे ऑफ स्टडी क्या होता है। अब राइट वे ऑफ स्टडी क्या है जी, कि आपने सबसे पहले अपना जो स्टडी की स्पेस है, कितने बच्चों ने प्रॉपर अपने घर के अंदर अपनी स्टडी की स्पेस बनाई हुई? हाथ खड़ा करें, तादाद कम है। ये इंतहाई जरूरी है, आपकी एक प्रॉपर स्टडी स्पेस होनी चाहिए। देखिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप अगर बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो बेड तो होता है सोने के लिए। जब आप बेड पे बैठ के पढ़ेंगे तो दिमाग को सिग्नल जाएगा सो जाओ। आप कोई किताब इधर है जी, थोड़ी देर के बाद किताब ऐसे तो आप सो गए, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। लेकिन अगर आपकी एक स्पेसिफिक प्लेस होगी, एक आपके कमरे में एक टेबल है, एक चेयर है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी बुक्स पड़ी है, वहां पे जाएंगे आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई ये पढ़ने वाली जगह यहाँ पर बैठ कर पढ़ना है। आप वैसे भी आपका बैठकर पढ़ने का पोस्चर ठीक नहीं है, लेट के पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसे रख के पढ़ रहे हैं, ऐसे तो आप सही नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप चेयर पे बैठे हैं, सामने किताबें हैं, आपका लैपटॉप है, आपका ब्रेन आपको सिग्नल ये देगा कि भाई ये पढ़ने वाली जगह है, यहाँ पे पूरा फोकस इस पे करना है। तो आपकी एक स्पेसिफिक प्लेस, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो अपनी अपनी स्पेसिफिक प्लेस बनाएंगे बैठकर पढ़ने की अपने घर के अंदर। देखिए कॉलेज के अंदर क्यों आते हैं आप, ये स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है जी, इसीलिए इसको आप आते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है, 8 से 1 बजे तक आते हैं, आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने अपने घर के अंदर भी वो जो है एक स्पेसिफिक प्लेस अपने लिए रखनी है। उसके बाद ये कितने पॉइंट हो गए? 7वां पॉइंट है जी, फाइंड अ स्टडी ग्रुप। यदि अपना स्टडी ग्रुप बनाए दोस्त मिलके, आप 5 लोगों का स्टडी ग्रुप हो, 4 लोगों का स्टडी ग्रुप। अगर आपका स्टडी ग्रुप है, आप बाहर में बैठ के, आप कॉलेज में हर लेक्चर के बाद ये बात देखें, जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं और जो सीरियस हैं वो क्या करें, वो अपने अपने स्टडी ग्रुप बनाएं। जो ही आपकी कॉलेज की टाइमिंग एंड हो, आप सिर्फ 25 मिनट 30 मिनट हर लेक्चर को 10-10 मिनट देके, एक दिन में कितने लेक्चर होते हैं आपके? 8। आप जनाब 10 मिनट एक लेक्चर को डिस्कस कर लें, 10 मिनट आप एक लेक्चर को डिस्कस कर लें, 5 मिनट डिस्कस कर लें, आपको वो पूरा ओवरव्यू आ जाएगा आपके पास। घर जाके जब आप बैठ के पढ़ेंगे या आप शाम के औकात में इकट्ठे हो जाए या आपको जो छुट्टियों वाला दिन है उस दिन आप बैठ के आप ग्रुप स्टडी कर लें, एग्जाम के दिनों में ग्रुप स्टडी कर लें, ये आपके लिए फायदेमंद चीज है। अपनी ये आदत डेवलप करें अपने आप को कामयाब स्टूडेंट बनाने के लिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं ग्रुप स्टडी उनकी जिंदगी का हिस्सा होती है। ग्रुप स्टडी के साथ ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। ये कितने पॉइंट हो गए? कितने पॉइंट हो गए? कितने मेरे पॉइंट? 7। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, आस्क क्वेश्चन। क्लास में कौन कौन से बच्चे समझ आए तो क्वेश्चन कर लेते हैं? ये इंतहाई जरूरी है, कभी शाय फील ना करें। टीचर से पूछने में शाय फील ना करें। अगर इस लेवल पे आपने शाय फील किया, इस लेवल पे आपके ज़हन में आया क्वेश्चन और आपने सिर्फ इस वजह से ना पूछा कि यार लड़के मजाक उड़ाएंगे, यार ये इसने क्या पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आए, अगर आप रुक गए हेजिटेशन की वजह से,
समझ लें आपने एक बहुत बड़ा बैरियर अपनी कामयाबी की राह में खड़ा कर दिया। कुछ देर में आए आपने पूछने, टीचर से पूछे, टीचर को फिर समझ नहीं आई, लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, टीचर शफीक होते हैं, आप उनके पीछे जाएं। सर ये बताएं, इसके बाद जनाब आपने जिस चीज के ऊपर करना है, रिलाई ऑन सिस्टम नॉट ऑन मूड। बात बच्चे मूड के मुताबिक चलते हो, कहते ये मूड नहीं है, स्टडी का टाइम है, ये मूड नहीं था। कितने बच्चे करते हैं ना अक्सर ये। आप अगर कामयाब तालिब इल्म बनना चाहते हैं, आपने सिस्टम को फॉलो करना है, वो सिस्टम जो आपके कॉलेज में डेवलप किया होगा। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप कामयाब तालिब इल्म बन जाएंगे। और अगर आप अपने मूड के मुताबिक चलेंगे कि मेरा मूड नहीं था इसलिए नहीं किया, अगर मूड पे करेंगे तो भाई ये मूड फिर आपको कामयाबी की तरफ नहीं किसी और तरफ ले जाएगा। तो आपने सिस्टम को जो है वो फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10वां पॉइंट, वो है कि गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? आप पढ़ रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन ऑन है, आपको जनाब इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आया, आपने पढ़ते पढ़ते वो नोटिफिकेशन चेक कर लिया, तो वो चेक करते करते आप पता नहीं किधर के किधर पहुंच गया। ऐसे होता है या नहीं होता? ये डिस्ट्रैक्शन है। इस डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को बचाना है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो जब आप पढ़ने बैठे, सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपकी नोटिफिकेशन ऑफ होनी चाहिए, बल्कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए घर में। वो आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपकी बड़े भाई या बड़ी सिस्टर हो सकती है जो घर में होते हैं। आप अपना मोबाइल अपनी स्टडी के वक्त में उनको जमा करवा दें। आप अपने ऊपर, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये चीज इंतहाई जरूरी है। अदरवाइज ये आपके हाथ में नोटिफिकेशन आया, आपने जनाब 5 मिनट पढ़ा और आधा घंटा आप इस मोबाइल को दे देते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन आज की यूथ का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। डिस्ट्रैक्शन, आपका जो ख्याल को आपने फोकस किया स्टडी पर और कोई जनाब बाहर से आ गया, डिस्ट्रैक्शन। आपका नोटिफिकेशन आ गया, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचाएंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं ताकि आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो सकें। आपका रिवार्ड होना चाहिए। सुने, आपने, मैम ने कहा जी कम से कम टॉप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, और मैं बताऊं जो पिछले साल बच्चों ने 1100 में 1100 ले लिए है ना, वो कहीं रिपीट भी करेंगे। जो इंजीनियर यूईटी में जाना चाहते हैं या जो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हैं, इस दफा तो कोरोना नहीं है भाई, वो पिछली दफा हो गया। अगले 2-3 साल इस दफा के मार्क्स आपको चैलेंज करते रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। आप 1100 में से 1100 नहीं आने, आप 1100 में से 1090 नहीं आने, आप 1100 में से 1080 भी बहुत कम लोगों के आएंगे, ये ध्यान में रखिए। ये आपको चैलेंज करेंगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। इस दफा सब बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, वो बैठ गए कि अगले साल लेंगे एडमिशन, और इस साल जितने नंबर आए वो आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे भाई, ये याद रखें, रिपीट अगली दफा आपकी जगह लेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, ये ध्यान में रखें। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर वो होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में मेरिट के ऊपर वो बच्चे बैठे होंगे। तो भाई 6 घंटे जो पढ़ना है, आप बोले कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, अपने आप के साथ ये कमिटमेंट करें। आपका सबसे बड़ा मुखलिस आपके साथ आप खुद हैं। आपका क्या नाम है भाई? जहांजेब भाई, आप अपने साथ ये ऐड करें कि मिस्टर जहांजेब आज पबजी तब खेलनी है जब 5 घंटे पढ़ लिया जाए। अगर आपके बेटा जहांजेब ये सुन लो, अपने आप को जहांजेब ये सुन लो, अगर तुमने 5 घंटे ना पढ़ा तो पबजी नहीं खेलने। अपने आप को सुन के, ये नहीं कि अम्मा जी आ गए, मम्मा आगे बोली बेटा हर वक्त डांट पड़ रही है इधर से उधर से, नहीं। आप खुद अपने जो है मुतसर बनते, अपने एहतसाब खुद करने वाले बनते। और जब आप 5 घंटे पढ़ लें, यकीन करें आपको, किसी ने कहा जी इंस्टाग्राम, किसी ने कहा जी स्नैपचैट, किसी ने कहा जी पबजी, जब आप 5 घंटे पढ़ के अगर रिवॉर्ड पबजी खेलेंगे ना, आपको जो सुरूर उस वक्त आएगा वो वैसे खेलने में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट वो है कि cultivate the belief that intelligence is not a fixed rate.
دیکھیں جو انٹیلیجنس ہے نا میرے بھائیوں، یہ اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں. اگر یہ مت سمجھیں کہ انٹیلیجنس مطلب کلاس میں جو بچے زیادہ آگے ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں. آپ کے ذہن میں آئے گا میں تو انٹیلیجنٹ ہی نہیں، میں تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، میں تو آگے نہیں آ سکتا. یہ سوچ آپ کو پیچھے رکھے گا. یونیورسٹی میں جب آپ جائیں گے نا، خاص طور پہ یونیورسٹی میں، یہ میری بات غور سے سنیں، وہاں پہ 2 گروپس بنے ہوتے ہیں. ایک وہ جو بہت اچھی سکولنگ سے آیا ہوتا ہے، ایک وہ جو عام سکول سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. 2 گروپ وہاں پہ 2 گروپ آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں وہاں پر جا کے. کالج میں تو نہیں اس طریقے سے ہوتا، لیکن یونیورسٹی میں اس طریقے سے لازمی ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو یہ باور کرائیں، اپنے آپ کو یہ محسوس کرائیں کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے. یہ جس نے اس سال بورڈ کو ٹاپ کیا ہے اس کے کچھ نہیں نکلے ہوئے بولے بھائی آپ کیوں نہیں ٹاپ کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں دوسرے صحیح کا پڑھتے نہیں؟ بات یہ کہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے. زمین ہوتی ہے نا کسی کی، باپ کی کوئی جاگیردار ہے، اس کی 500 ایکڑ زمین ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی اولاد کو چلے گی، وہ میراث ہے، وہ اس کی وراثت ہے. لیکن ذہانت کسی کی وراثت نہیں ہے. یہ آپ نے خود سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ نے خود کو اپنے آپ کو قابل بنانا ہے کہ آپ بھی اچھے اسٹوڈنٹس کے اندر شمار ہیں، آپ کے ٹیچر بھی آپ کی مثالیں دیں باقی اسٹوڈنٹس. یعنی یہ ذہانت کے اوپر آپ کا اپنا اختیار ہے. ذہانت کیا ہے؟ آپ اپنے برین کو کتنا یوز کرتے ہیں. ذہانت کیا ہے کہ آپ اپنے برین کو کتنا یوز کرتے ہیں. بھائی آپ اپنے دماغ کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو دماغ کام کیسے کرے گا؟ یہ ایسے ہی ہے، آپ کی مشینری ہوتی ہے گھر کے اندر، اس کو اگر استعمال نہ کرے اسے کیا لگ جاتا ہے؟ بولے کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ اتارنے کے لیے مختلف لیکوڈ ہوتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں جناب، زنگ کو ختم کرتے ہیں. ایسے ہی آپ کا دماغ ہے، جب آپ اس کو یوز ہی نہیں کریں گے 5 گھنٹے پڑھے کو نہیں بھائی، اس کو زنگ ہی لگے گا نا. پھر اس کا زنگ اتارنے کا ایک ہی اکثیر نسخہ ہے. اس کا کیا ہے؟ 5 گھنٹے بیٹھ کر پڑھو. جب آپ 5 گھنٹے بیٹھ کر پڑھیں گے آپ کا دماغ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، ایگزامز کے دنوں میں دماغ بہت چل رہا ہوتا ہے. ایک رات کے اندر پورا سلیبس فنش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور عام دنوں میں ایک پیپر ایک ٹاپک بھی فنش ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس وقت آپ کا پورا دماغ فوکس ہوا ہوتا ہے. اور اگر وہی کیفیت آپ عام دنوں کے اندر اپنے اوپر تاری کریں، یہ بات بچے کر لیتے ہیں آپ نے، اور وہ یہ ہے آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ جب کتابوں کے اندر بیٹھ جائیں گے، اگر پارٹی میں بیٹھ جائیں گے پارٹی میں ہو جائے گا، اگر اسنیپ چیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اس کے اندر ہو جائے گا. اگر آپ اپنا لگاؤ کتابوں کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کی ہر رات جو ہے نا وہ جو ایگزام سے پہلی والی رات بن جائے. آپ اپنے آپ کو اسی طریقے سے فوکس کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ کتنے لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ہیلدی باڈی کے اندر ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. تو جو ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے کلیپنگ کریں جو ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ نہیں کرتے وہ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں کیونکہ ایکسرسائز ایک ہیبٹ ہے. آپ جب بھائی 40 سال سے اوپر جائیں گے نا آپ کو یہ ایکسرسائز بڑی ہیلپ کرے گی. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایکسرسائز مس نہ کی تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ اللہ کی طرف سے نہ آئی تو 100 سال آپ آرام سے جی لیں گے. لیکن اگر ایکسرسائز نہیں ہے تو جو ہی 50 سال کراس کریں گے بلڈ پریشر آ جائے گا، جو ہی 50 سال کراس کریں گے جناب شوگر ہو جائے گا. وہ جو پیسے آپ نے کمائے ہوئے وہ اپنی بیماریوں پہ لگاتے رہیں گے. تو اس لیے ایکسرسائز کی ہیبٹ، اور یہ ہیبٹ ہے ہر بندہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ایج میں اگر آپ نے ہیبٹ ڈیولپ کر لی تو وہ ہیبٹ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتی ہے. تو اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ میں سے فاسٹ فوڈ کون کون کھاتے ہیں؟ سارے کھاتے ہیں تو بھائی ظلم کرتے ہیں.
یہ فاسٹ فوڈ بھی نا 40 سال ایکسرسائز نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد بلڈ پریشر ہوگا. اور اگر یہ فاسٹ فوڈ آپ کا ایسے ہی چلتا رہا, پہلے جو ہمارے تھے ایک بزرگ ہے, رات میں گیا, ان کے والد صاحب کی ماشاءاللہ علی بھائی کے گھر میں رات گیا تھا, ایک جگہ پہ دعوت تھی, میں ادھر گیا, ان کے بزرگ ہیں والد صاحب, ان کی ماشاءاللہ سے 94 ایئرز ایج ہے, کتنی 94, اور ان کی کوئی نظر خراب نہیں ہے, کوئی انہیں بلڈ پریشر نہیں ہے, کوئی انہیں یہ چیز نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے بھائی سادہ خوراک کھائی ہے اور ایکسرسائز کی ہے. اور یہ جو آج کی نسل ہے نا فاسٹ فوڈ والی, یہ 55 سال جن کو کوئی نہیں دہلی میں بتا رہا ہوں, یہ آپ اپنا کیا ہیلدی کھانا وہ ہے جو گھر میں آپ کی ماما کرتی, وہ آپ کہتے ہیں کہ بتایا ہوا ہے, ایسے نہیں کرنا. ہیلدی فوڈ گھر کے اندر جو بنتا ہے وہ ہیلدی فوڈ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور فاسٹ فوڈ سے جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچیں, یہ اپنی عادت بند کریں. وغیرہ کیا ہوگا, ابھی آپ کی عمر ہے, آپ جو ہی 25 سال کے ہوں گے نا, دودھ نکل آئے گی باہر, یہی کولڈ ڈرنکس, یہی یہی برگر, ان چیزوں سے ابھی سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ عادت بند کریں. کیا کریں بولے, کیا کریں, اپنے آپ کو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یاد رکھیں اگلی چیز ہے کنسسٹنسی. کیا جی؟ کنسسٹنٹ ورک کرنا. یہ کیا ہے؟ استقامت ہے. اللہ پاک کی ولایت اس کو دیتا ہے جو استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے. ولایت یا ولی ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھونک ماری اور بندے کو غائب کر دیا, یہ ولایت نہیں ہے, یہ شوبدہ بازی ہوتی ہے. ولایت یہ ہے کہ آپ کتنے کنسسٹنٹ ہو کے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو اپنے اوپر جو ہے آپ طاری کیے ہوئے, کتنے عرصے سے آپ نے گناہ کی طرف نہیں گئے. یہ اس طریقوں سے ولایت ملتی ہے. ولایت یہ نہیں ہے جناب آپ نے چپا چپا داڑھی دستار, یہ ولایت کی نشانیاں نہیں ہوتی. ولایت یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب کتنا ہے, آپ نے اللہ کی بندگی کو کتنا اختیار کیا اور کتنے عرصے سے اختیار کیا ہوا ہے, کہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. تو اس لیے کنسسٹنسی سے ہی ولایت ملتی ہے, اور کنسسٹنسی سے ہی کامیابی ملتی ہے. اور کنسسٹنٹ یہ بھی نہیں ہے کہ کام ایک دن آپ نے پڑھ لیا, ایک دن آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد جناب آپ نے کہا آپ کو احسان ہو گیا جناب گھر والوں نے, وہ ماں جی کہیں جی پڑھا, پڑھ نہیں رہے تھے, کل پڑھا تو تھا, ایسے ہوتا ہے نا, ایسے نہیں کرنا. کنسسٹنٹ نہیں, 5-6 گھنٹے اگر رکھیں, ہر روز 5-6 گھنٹے رکھیں, یہ آپ کی کنسسٹنسی آپ کو فیوچر کے اندر, یہ عادت جو ہے کنسسٹنسی والی, آپ کو فیوچر کے اندر بہت شاندار ریوارڈ دے گی, بہت شاندار ریوارڈ. کیوں کہ جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں گے تو پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیز آپ کو پے بیک کرے گی انشاءاللہ. اب میں آج کا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے, سیکنڈ لاسٹ اور جو آج کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے کہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, نیگیٹو ایموشن, اس کو آپ کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. یعنی یہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ آپ نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو ایموشنز کو آپ مینج کریں. اب نیگیٹو تھاٹس کیا ہوتی ہیں؟ کسی کا برا سوچنا نیگیٹو تھاٹ ہے, کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ نیگیٹو تھاٹ ہے, حسد کرنا یہ نیگیٹو ایموشن. اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, جو بھی چیزیں ہیں آپ نے اس کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو سوچ یا نیگیٹو ایموشن آئے تو آپ نے اس کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے. 2-3 چیزیں اپنے آپ سے پوچھیں. بعض اوقات بندہ غصے کے اندر ہوتا ہے تو غصے میں کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں ہوتا. جب ایسی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آئے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف ذہن جائے, نیگیٹو خیالات کی طرف ذہن جائے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ کویسچن اپنے آپ سے پوچھیں. پہلا یہ پوچھیں کہ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے, اپنے آپ سے پوچھیں.
سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پرسکون کریں. کوئی نیگیٹیوٹی ذہن میں آ رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں, سکون کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں. یہ بڑی زبردست ایک ایکسرسائز ہے. اس سے آپ اپنی جو نیگیٹیوٹی ہے, جو آج کی یوتھ کی سب سے بڑی پرابلم بن چکی ہے, آپ اس سے بچ سکتے ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے. آپ کا جو انر سیلف آپ کو جواب دے گا, وہی آپ کے لیے وہ کام ہوگا جو آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر. اگر وہ کہے کہ ہاں یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے, اس سوچ سے اپنے آپ کو اپنے پیچھے کر دیں. اس کے بعد یہ کریں کہ جب بھی غصے کے اندر ہو, کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہوگی, غصے کے اندر ہے, غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں. یہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے آپ یہ ایک لیسن لے لیں. غصے کے اندر آپ نے کبھی فیصلہ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے جو نیگیٹو بولا ہوں اس بندے کے بارے میں, کیا اس بات کو میں پرسنل تو نہیں لے گیا, اس نے کسی اور پر رائے میں بات نہیں کی ہو, میں جناب اس کو پرسنل اپنی ذات کے اوپر لے گیا ہوں, جس کی وجہ سے یہ سوچ پریونٹ ہو گئی ہے. بات فالو کر رہے ہیں, سبھی لوگ فالو کر رہے ہیں, زندہ باد. اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. کیا کہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کے اندر ہوئی ہے. معاف کرنا سیکھیں. لوگوں کو کوئی غلطی ہو جائے دل میں نہ رکھیں, عادت یہ بنائیں کہ معاف کرنا سیکھیں, اور معاف کرنے والا زیادہ طاقتور ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے ایسے نے نقصان کیا تو میں بھی اس کا نقصان کروں گا, وہ پورا ہوگا نہیں. آپ معاف کر دیں گے, آپ اس سے بڑے ہو جائیں گے, اور یہ چیز آپ کو اپنی فیوچر لائف کے اندر بہت زیادہ پے بیک کرے گی. اور ایک چیز ہمیشہ کبھی بھی وقت ضائع نہ کریں. جو وقت ضائع کرتا ہے, جو وقت ضائع کرتا ہے بھائی, وقت اس کو رون دیتا ہے, وقت اس کو رون دیتا ہے. اور اس کے بعد آج کی یوتھ, شروع میں کام شروع ہوتا ہے, آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ آج آپ کو پتہ ہے بڑی ڈرگ ایڈکشن ہے ینگ جنریشن کے اندر. کام شروع ہوتا ہے سگریٹ سے. کس سے؟ دوست نے پی جی, دو جی بیٹھ کے کام اس سے شروع ہوتا ہے, اور یہ سگریٹ پھر آپ کو پتہ نہیں کدھر کدھر لے جاتی ہے. اور آج پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر وہاں کے لڑکے لڑکیاں یوتھ ڈرگ کی ایڈکٹ ہوئی. کام شروع ہوا تھا سگریٹ سے. اپنی کمپنی کو اچھا رکھنا, آپ کے دوست اچھے ہونے چاہیے, جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اچھے لوگ ہونے چاہیے, اچھے کردار کے لوگ ہونے چاہیے, اچھے اخلاق کے لوگ ہونے چاہیے. کمپنی کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کی بھی عادات بری ہو جائے گی. اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو وہ جو چیزیں ہیں آپ کے اندر اچھائی والی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی. اس کے بعد میں نے کہا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا. اب اگلی چیز جو آج کی ہے, سٹریس لیتی ہے, آج کی سٹریس پہ چلی جاتی ہے. آپ نے سٹریس کو کیسے مینیج کرنا؟ دیکھیے سٹریس ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ڈپریشن پھر اینگزائٹی کی صورت اختیار کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ دیکھتے ہیں بچوں میں جناب یہ چیز اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو سٹریس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو سٹریس کو دور کرنے کا سب سے بڑا مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز کی پابندی, اور اپنی ساری مشکلات جس کی وجہ سے آپ نے سٹریس لیا وہ مشکلات اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ یا اللہ ان مشکلات سے مجھے نجات عطا. اور یہ جو آج کے دور کے اندر یہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں لوگ, یہ نماز کیا ہے؟ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ ہاتھ باندھ کر فوکس کرتے ہیں آپ کو اللہ کی طرف, تو یہ جو آج لوگ مراقبے کرتے پھرتے ہیں اور یہ میڈیٹیشن کے ذریعے علاج کرتے ہیں, یہ نماز کیا ہے؟ نماز بھی تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دی. تو یہ جو نماز کی اگر آپ پابندی کریں, پہلی بات میں نے جتنے یوتھ کے اندر لوگ دیکھے جو نماز پڑھتے ہیں میں نے ان کو سٹریس میں نہیں دیکھا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سٹریس سے, ڈپریشن سے, اینگزائٹی سے دور رہے, نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد کبھی اگر ایسا آپ کے ساتھ سچویشن ہو تو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز, کھلی ہوا میں جا کے گہرے سانس لینا, وہ ایکسرسائز, یہ چیزیں. لیکن سب سے بڑی چیز وہ ہے کہ آپ اپنی نماز کی پابندی, اور اگر جو بھی آپ کے ساتھ ایشو ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست بنائیں.
اپنی شیئرنگ کریں ان کے ساتھ. اگر کوئی بات اپنے پیرنٹس سے نہیں کر سکتے, اچھے دوست بنائیں, ان سے شیئر کریں. جب ہم شیئر نہیں کرتے نا اپنی کوئی فیلنگ, اپنی کوئی سوچ, جب وہ شیئر نہیں کرتے وہ اندر ہی اندر لاوا بنتی رہتی ہے. اور اگر وہ شیئر ہو جائے کسی کے ساتھ تو پھر وہ لاوا نہیں بنتی, وہ پھر اندر ہی اندر آپ کو تڑپاتی نہیں ہے, وہ اسٹریس کی طرف لے کے نہیں جاتی, وہ انزائٹی کی طرف لے کر نہیں جاتی. تو شیئرنگ کی عادت جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر ڈالنی ہے. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, باقی نوٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو دے دیں گے. یہ سارے پوائنٹس پہ آپ لوگ غور کریں گے. کبھی بھی یہ عادت ڈیولپ کریں, ڈونٹ بلیم ادرس. اپنی ناکامی کا کبھی کسی دوسرے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. یہ سب سے بڑا لوزر ہوتا ہے جو اپنی ہار کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہراتا ہے. سب سے بڑا لوزر وہ ہے جو یہ کہ میں اس کی وجہ سے میرے اچھے نمبر نہیں آ سکتے. بھائی اپنی ذمہ داری آپ نے خود اٹھانی ہے. آج گورنمنٹ کی وجہ سے حالات خراب ہے, مہنگائی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پالیسیز ہیں, لیکن ہم اپنی ذمہ داری اٹھائیں اس معاشرے کی تعمیر کی, اس معاشرے کو بہتر کرنے کی. سب سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ آپ نے اچھے مارکس لے کے کسی اچھی یونیورسٹی میں, میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر جانا ہے. اس وقت آپ کی یہ ذمہ داری ہے. کل آپ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوں جی, ادھر کروا دیں, ادھر کروا دیں. ہمیں کتنے فون آتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں کچھ سیٹیں ہوتی ہیں جی نیچے, وہ کچھ سیٹیں ہمیں دلوا دیں. بھائی آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر بعض پیرنٹس یہ بات کرتے ہیں جی ہمارا بچہ اس کے ساتھ پھرتا تھا اس وجہ سے خراب ہو گیا. ہوتا کہ نہیں؟ کبھی بھی کسی کو بلیم نہ کریں, اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں. جب آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھانے والے بن جائیں گے, اینڈ تک اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی آپ ناکامی کا منہ بھی دیکھیں گے, آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے بڑھیں گے. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, آج کا شعر ہے سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کیا جائے گا تجھ سے کام. تین چیزوں کا علامہ اقبال نے کہا, صداقت, عدالت, شجاعت. صداقت ہمیشہ سچ بولیں, ہمیشہ اور سچوں کا ساتھ دیں, سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دیں. عدالت کا, انصاف کرنے والے بنیں, ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سیکھیں. کبھی بھی ناانصافی کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں, ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیں اور انصاف کے لیے جیئیں, اور انصاف کے لیے لوگوں کی مدد کریں, انصاف کے لیے لوگوں کی مدد کریں. اور شجاعت جو ایک مسلمان کی پہچان ہے. ڈرپوک بندہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ ڈرپوک ہو. تو جب یہ تین چیزیں انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ کے اندر آئیں گی تو یہ امت آج سپر پاور کون ہے دنیا کے اندر؟ وہ بولا امریکہ, چائنا, جن کے بھی آپ نام لیں. 1441 سال ہیں اسلام کے, ان میں سے 1100 سال, کتنے سال؟ 1100 اسلام سپر پاور رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, یہ آج آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں, یہ بغداد یونیورسٹی اور قرطبہ یونیورسٹی کا سلیبس ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا کرتے تھے. تب مسلمانوں کے پاس دنیا کی امامت تھی, مسلمان سپر پاور تھے. آج ہم مغلوب اس لیے ہیں کہ ہم نے صداقت کو چھوڑ دیا, ہم نے عدالت کو چھوڑ دیا, اور ہم نے شجاعت کو چھوڑ دیا. اگر پھر سے ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان, اور امت مسلمہ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم نے اپنے اندر کس کو پیدا کرنا ہے؟ صداقت کو, عدالت کو اور شجاعت کو. انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا رسول ہم سب کا حامی ناصر ہو. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ, بولیں جہاں سے چاہیں گے راستہ, ہمارے وطن کی مٹی مجھے جینا پکڑنے تجھے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ اللہ اس کا رسول ہم سب کا حامی ناصر ہو.